हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ख़ास आमाल कुरानी में से अमल देना है कि इंसान के दिल में अक्सर हिर्स होती है, लालच होती है और उसकी वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करता है और आमाल से कट जाता है, कुरानी आमाल से। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर जो इरशाद फरमाया, उस फरमान को मलहूज़ रखे इंसान, तो इंसान के क़ल्ब से जो है वो माल की, दुनिया की जो मोहब्बत रासिख होती है वो निकल सकती है। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे मौत से मोहब्बत नहीं है, मुझे जो है आखिरत से मोहब्बत नहीं है, तो मेरे दिल में आखिरत की मोहब्बत पैदा हो जाए, इसका कोई अमल बताएं। चूँकि सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर ख़ुद पूछ लिया करते थे और उम्मत की सहूलत पैदा कर दी कि हमें आज हर मसला सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़रिए पहुँचा और हम तक पहुँचकर हम उस पर अमल कर रहे हैं, हमें सहूलतें मिल रही हैं। अब सहाबी ने ख़ुद पूछा सरकार मदीना से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास माल है? का जी। का कहाँ है? का घर में है। उस वक्त बैंक तो होते नहीं थे ऐसे। तो आपने फरमाया कि अपना माल आखिरत की तरफ भेज दो, अल्लाह की तरफ भेज दो, सदका कर दो, खैरात कर दो। जहाँ माल होता है वहाँ रहने को दिल करता है। आपने देखा जिस मुल्क में, जिस शहर में इंसान का बैंक बैलेंस होता है, बंदा वहीं रहता है और वहाँ से निकलने को दिल नहीं करता। तो फिर दुनिया में माल होगा, जमा यहाँ करते रहेंगे तो यहाँ से जाने को दिल कैसे करेगा? तो ज़रा बीमारी फैलेगी तो खौफ होगा कि बुखार हो गया कि मर ना जाऊं। मौत तो आनी है, लेकिन मरना हम बहुत बड़ी मुसीबत समझते हैं, क्योंकि तैयारी जो नहीं की हुई। अब हम तैयारी ना करने की वजह से, इम्तिहान की तैयारी ना करे एक लड़का या लड़की, और जब इम्तिहान का दिन जैसे करीब आते रहेंगे तो उनकी तबीयत कैसी होगी, कैसा बोझ, कैसी घबराहट, कैसी टेंशन। तो आप मौत, उम्र जैसे बढ़ रही है ना, हमें खौफ पैदा हो रहा है, उफ मर जाएंगे, अभी अब मरने वाले हैं, ज़रा बीमार होंगे मरने वाले हैं। लोग मरने की बात सुनते हुए डरते हैं। तो क्योंकि हमने आखिरत की तरफ भेजा ही कुछ नहीं है, हमारे पास तैयारी ही नहीं है। उस तैयारी ना होने की वजह से हमें मौत हर वक्त जो है खौफ रहता है। हालांकि मौत खौफ वाली चीज़ नहीं है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है 125 जंगें लड़ी हैं, मौत को तलाश करते थे मैदान जिहाद में, लेकिन चूँकि सैफुल्लाह का तमगा मिला था नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से, तो उस निशाने जो है वो नबवी है, वो निशाने हैदरी नहीं है, बल्कि वो निशाने नबवी है जो हजूर ने अता फरमाया। तो आपको शहादत नहीं मिली, चूँकि सैफुल्लाह किसी बशर के हाथों शहीद नहीं हो सकते थे, कि अल्लाह की तलवार थे वो। तो इसलिए अल्लाह के रसूल की ज़बान की तो लाज अल्लाह ने खुद रख ली। तो आप फरमाते थे उजिज़तिन निसाउ मन युरीदु मिस्ल खालिद इब्न वलीद। अरब का मकूला है कि अरब की औरतें भांज हो चुकी हैं कि जर्नैल खालिद जैसा पैदा करें। अब दुनिया में नहीं हो सकता। नेपोलियन ने कहा कि मैंने खालिद जैसा जर्नैल नहीं देखा। हिटलर ने ये जुमला कहा। बड़े बड़े काफिर कह बैठे हैं। असल बात क्या है कि मौत से मोहब्बत नहीं है, दुनिया की लालच रिश्तों को काट रहा है, भाइयों को भाई को कत्ल कर रहा है, भाई को घर से धक्के दे रहा है, बहनों को विरासत से हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो बेटियों को नहीं दिया जा रहा। माल की हवस में अदालतों में चले जाएं, कचहरियों में, थानों में चले जाएं, वहाँ आप किसी दिन जाके थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, पता चलेगा माँ और बेटे का केस चल रहा है, बाप और बेटे का केस चल रहा है, भाई और भाई का केस चल रहा है। खूनी रिश्ते माल की मोहब्बत में, माल की हवस में इस तरह हो चुके हैं। तो अब आप ये चाहें कि दुनिया की मोहब्बत, जो दुनिया की एक है, दुनिया चाहना, दुनिया हासिल करना, ये इंसानी जबिल्लत है, फितरत है, उसका कोई गुनाह नहीं है। सहाबा ने भी आला घोड़े, आला लिबास पहने। हजूर ने खुद आला, हजूर के घर में रोटी नहीं थी, लेकिन घोड़े आला छोड़ के दुनिया से गए, और ऊँटनी आला छोड़ के दुनिया से गए, खच्चर आला छोड़ के दुनिया से गए, असला आला छोड़ के दुनिया से गए। तो ये चीज़ें इंसान की तकवे के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन लालच करके कि वो ज़मीन भी मिल जाए, वो घर भी मिल जाए, वो पैसा भी मिल जाए। अभी मुझे कल एक बंदा कहने लगा, मैं कल कराची में था,
تو وہاں بندہ کہنے لگا جی میں نے باہر امریکہ میں جتنا پیسہ کمایا میں نے اپنے بھائیوں کو دیا کہ آپ زمینیں خریدیں، وہ DHA میں گھر خریدتے رہے، آج 14 گھر خریدے ہیں، سارے ان کے نام پر ہیں، مجھے ایک بھی نہیں دے رہے، سارا پیسہ اس نے دیا، بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب وہ اس کے ساتھ کیس کیسے کرے جب نام ہی نہیں ہے اس کے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے رشتے آج کل ہو چکے ہیں کہ اعتماد ہی اٹھ چکا ہے خونی رشتوں سے بھی۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ آپ کے یا آپ کی اولاد کے، آپ کے بہن بھائیوں سے یا کسی کے دل سے ختم ہو، دنیا کی ہوس اس کے اندر نہ آئے، چونکہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ حدیث میں آتا ہے حضور کو تو پتھر مارنے والوں کو بھی حضور نے دعا دی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے حضور نے یوں اپنے کپڑے دامن کو پکڑ کے کہا یا اللہ ان کو تباہ کر دے، جو دنیا کی ہوس میں، دنیا کی لالچ میں جو ہے آگے بڑھ جائے، یعنی اس کے لیے بد دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جا رہے تھے، امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا، تو آپ جب یوں گزرے تو ایک آدمی کو دیکھا یوں بیٹھ کے یوں دعا کر رہا تھا، جیسے ہمارے یہاں اکثر لوگ نا دعائیں بہت کرتے ہیں لیکن حق مارتے ہیں، قرضہ لے کے واپس نہیں کریں گے، زمین لے کے واپس نہیں کریں گے، اور بڑے عمرہ کر رہے ہیں، بڑے ذکر کر رہے ہیں، بڑی جی ماشاءاللہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں زیرو ہیں۔ کیا ہے نا ایسے لوگ یوں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں رو رو کے۔ امام ابن راضی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے تو یوں وہ بندہ بیٹھا دعائیں کر رہا تھا رو رو کے، تو جب آپ واپس آئے وہ اسی طرح رو رو کے دعائیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اتنا نیک آدمی، اس کی دعا قبول کر لے، میں کلیم اللہ تجھ سے گزارش کرتا ہوں۔ اللہ نے وحی فرمائی موسیٰ یہ رو رو کے اپنا دماغ بھیجا بھی باہر نکال دے، دماغ پھاڑ کے، میں پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ یا اللہ کیوں؟ کہا اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، میری محبت نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں اللہ کی محبت نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، دنیا جس دل میں ہوگی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم کہتے ہیں وظیفہ پڑھا، آپ نے مجھے وظیفہ دیا جی، مجھے لوگ آگے بتاتے ہیں نا اور جی آپ نے 40 دن کہا تھا ہم نے پڑھ لیا کچھ نہیں ہوا، تو بھائی آپ نے کون سا دل کو خالی کر کے پڑھا ہے؟ دیکھیں نا اندر حرص ہے، لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، غیبت ہے، ساری چیزیں اندر موجود ہیں، اور پھر اللہ ہے ہی نہیں نا، اس کا مطلب اندر اللہ تو آتا ہی نہیں ہے جس دل میں یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ نہیں ہوگا تو وظیفہ اثر کرے گا؟ بتائیں۔ میں کیا، آپ حدیث کے الفاظ اٹھا لیں جو ہمارے پاک نبی کے الفاظ ہیں، میں آپ کو وظیفے تو وہی دیتا ہوں حدیث کے اور قرآن کے، اس سے ہٹ کے تو دیتے ہی نہیں ہم۔ نبی کے الفاظ ہیں، ان میں آپ کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا کہ آپ نے شرائط پوری نہیں کی ہے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کہا کہ اس کا دماغ بھی پھٹ جائے نا رو رو کے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے دل میں میں نہیں ہوں بلکہ دنیا ہے۔ تو آج یہ ہمارے لوگ کعبے میں اتنے جمع ہوتے ہیں، روتے ہیں، جمعے میں ابھی کتنی بڑی تعداد ہوگی، اب آپ کتنی بڑی تعداد بیٹھے ہیں، اب اللہ تو ایک کی سنتا ہے لیکن ہم رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی چونکہ اندر خالی نہیں ہے۔ قبضے بھی کر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، بینک سے قرضہ لے کے ہضم ہو رہا ہے، قرضے لے کے لوگوں سے دبا لیتے ہیں، اور آج قرضہ لینے والا جو قرضہ دیتا ہے نا وہ اپنا وصول کرنے کے لیے ذلیل ہو کے پھرتا ہے، اور جس نے قرضہ دینا ہوتا ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے جی میں، آپ قرضہ لینے اس کے گھر جا رہے ہیں کہ میرے پیسے دے دو، پتہ چلا جی حضرت عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، شیخ صاحب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، چوئی صاحب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی بندہ ہے، تو وہ آپ عمرے پہ گیا ہوا ہے خود اور قرضہ آپ کا دینا ہے، تو اس کا کہاں یہ چیزیں قبول ہوں گی؟ یاد رکھیں یہ بات، یہ بہت سخت چیزیں آج معاشرے میں اٹھتی جا رہی ہیں، کوئی اس طرف توجہ بھی دلانے والے اکثر کم ہی لوگ اب رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ کا حق کسی نے مار لیا ہے، آپ کی چیز پہ قبضہ کر لیا ہے، یا آپ کو نہیں دے رہا ہے، اور آپ اپنے یا اپنی اولاد کے یا اپنے کسی کے دل سے دنیا کی ہوس کو نکالنا چاہتے ہیں، آج جو ہے اس فتنے کے دور میں دنیا پرستی میں اپنے خونی رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے، تو آپ یہ عمل کریں۔ بالکل چھوٹا سا حصہ جو آپ کو 1 منٹ میں یاد ہو جائے گا وہ آپ نے پڑھنا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ آپ نے 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور آپ اس کو جو ہے 11 دن تک پڑھتے رہیں، کسی بھی وقت پڑھیں، جس کو کھلا پلا سکیں تو اس کے دل سے دنیا کی ہوس نکل جائے گی۔ جو دنیا پرستی میں آپ کا دشمن بن چکا ہے آپ اس کو پلا سکیں، کھلا سکیں، نہیں تو غیبانہ پھونکیں، اس کے لیے پڑھ کے دعا کریں،
اپنے دل سے بھی دنیا پرستی نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو اتنی بار پڑھیں اور دعا کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ آپ کے دل سے دنیا کی لالچ نکل جائے گی، دنیا کی ہوس نکل جائے گی۔ اور یہ عمل کر کے دیکھیں، اور اس میں درود شریف اول آخر 3 بار لازمی پڑھیں، اور یہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے جو اس سورہ کے شروع میں نقشہ کھینچنا شروع کیا ہے، اللہ نے کھیل تماشا کہا ہے اس کائنات کی ساری چیزوں کو جو ہمارے دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں۔ آخر میں اللہ نے یہ جملہ کہا کہ بات ختم کر دی آیت کے اندر، اللہ نے آپ سارے پڑھ لیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک کھیل تماشا ہے، ایک دھوکے کی چیز ہے، غرور دھوکا والی، یعنی یہ دھوکے میں ہے۔ جیسے آپ کو پانی جھاگ نظر آتی ہے نا سیلاب کے اوپر، یا ریت میں آپ کو صحرا میں آپ سفر کریں تو آپ کو دور پانی نظر آئے گا، قریب جائیں گے ریت ہوگی، یہ دھوکا ہے، دھوکا۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مٹی ہے، سب ختم ہے۔ تمہیں نظر آ رہا ہے محل ہے، تمہیں گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اصل میں مٹی ہے، اور یہ سب مٹی سے بنا مٹی ہوگا۔ تو آپ کا دھوکا تب یہ آپ کے سامنے عیاں ہوگا جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی۔ اس آنکھ سے دھوکا نظر نہیں آتا، اس آنکھ سے نظر نہیں آتا، موت آتے ہی پتہ چلے گا اوہو یہ تو سارا زیرو تھا۔ تو اس لیے آپ اس کو روز پڑھیں اور انشاءاللہ وظیفہ بنائیں، یہ آپ کی اصلاح کرے گی یہ آیت، اور یہ اندر سے آپ کو جھنجھوڑے گی اور آپ کو انشاءاللہ اللہ سے جوڑے گی، اور آپ کا حق آپ کو ملے گا۔ جس کو حق نہیں مل رہا، چاہے زمین کی شکل میں ہے، پیسے کی شکل میں ہے، کوئی پیسے لے کے، زمین لے کے، گھر پہ قبضہ، دکان پہ قبضہ، کسی چیز پہ قبضہ کر چکا ہے، وہ بندہ اپنے حق کے لیے اس کو پڑھے، اللہ اس بندے کو یاد رکھیں۔ اس کا ایک فائدہ مجھے ایک بندے سے نظر آیا، میں نے ایک بندے کی زمین پر ایک قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا تھا، مجھے وہ بندہ کہنے لگا جی قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، میں نے بہت جگہ دروازے کھٹکھٹائے ہیں، میں عدالتوں میں گیا ہوں، سارے ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو میرا تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ میں نے کہا اللہ نے تمہیں بھیج دیا میرے پاس، اللہ ہی کرے گا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اس کو کہا تم یہ پڑھو یہ حصہ، اور اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، نہیں تو اللہ ہی پکڑ لے۔ پہلے تو دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے دے، تمہارا حق تمہیں دے دے۔ آپ حیران ہوں گے، وہ بڑا مافیا تھا پاکستان کے ایک شہر میں، اس بندے نے میرا خیال ہے کوئی 15 یا 16 دن ہی دعا کی ہوگی، وہ ایسے گرداب میں پھنسے کہ ان کو اپنی فکریں پڑ گئیں، وہ اپنے الجھ گئے ایسے چکروں میں کہ مجھے کہنے لگا جی کہ مجھے بلا کر انہوں نے کہا اس بندے کو کہ جی آپ اپنا یہ لے لیں، چونکہ آپ روز آ کے ہمارے یوں پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا آپ بدعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم گرفت میں آ گئے ہیں، پکڑ میں آ گئے ہیں، یا آپ اپنا حق لے لیں۔ کہنے لگے مجھے خود جا کے بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے وہ زمین مجھے الگ کر کے دے دی۔ تو میں نے اس کو کہا دیکھو ان سے کبھی کوئی نکلوا سکا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ نے تمہیں نکلوا دی ہے۔ کس کی وجہ سے نکلوائی ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت کی بدولت۔ حدید، سورہ حدید کی آیتوں کا میں اگر الگ الگ آپ کو بتاؤں نا، اللہ نے اس کو اندر ایسی پرتاثیر باتیں بیان کی ہیں، اسی لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شروع کی آیات منزل میں شامل کی تھی، اور پھر کچھ اور آیات بھی شامل کی تھی۔ حضرت کے نواسے جو سہارنپور کے ناظم اعلیٰ ہیں، میرے سے حضرت کا بڑا تعلق ہے، میں شفقت فرماتے ہیں، اجازتیں ہی بہت دی ہوئی ہیں، سہارنپور کی بھی سند دی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے مجھے اجازت جب دی کہ ہمارے نانا نے ہمیں یہ تو اس میں اس سورہ کی ایسی آیات کی تشریح فرمائی کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں، اتنی طاقت ہے حدید کے اندر، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کی تاثیر اتنی جامع رکھی ہے۔ آپ اپنے حق کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فیض ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔